Story of Ashab Sabt. स्टोरीज फ्रॉम कुरान में आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ असहाब सब्त. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. द सब्त डे. असहाब सब्त. कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई क़िस्से बयान किए हैं जिनका मकसद नसीहत और गौर व फिक्र करना है. यानी कुरान मजीद में जितने भी क़िस्से आते हैं जो हम ये स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, स्टोरीज़ फ्रॉम कुरान, इनका मकसद नसीहत और गौर व फिक्र करना है कि इंसान इससे नसीहत हासिल करे और इनमें गौर व फिक्र करे, पॉन्डर करे कि अल्लाह ताला ने ये सब स्टोरीज़ क्यों बयान की हैं. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं सूरह आल आराफ आयत नंबर 176 में, आप इनसे ऐसे क़िस्से बयान करते रहिए. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि सबसे ऐसे क़िस्से बयान करते रहिए शायद ये लोग कुछ गौर व फिक्र करें, ताकि कुछ समझें, अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें, गौर करें कि अल्लाह ताला ये सब क़िस्से क्यों बयान कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या नसीहत है, क्या लेसन है. तो हर क़िस्से में हमें कोई ना कोई नसीहत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए. अब हमारी स्टोरी शुरू होती है. बहुत पहले की बात है. दरियाए कुलजुम के साहिल, साहिल यानी किनारे पर बनी इसराइल की एक बस्ती आबाद थी. दरियाए कुलजुम के साहिल पर बनी इसराइल की एक बस्ती आबाद थी. अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाते हैं कि इन यहूद से उस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे आबाद थी. ये क़िस्सा अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि ये जो यहूद हैं इनको आप अल्लाह ताला कुरान में इनकी हिस्ट्री याद दिलाई, उनको बताया कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम जिस पैगंबर का इंतज़ार कर रहे हो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें बता रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में हैं. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे फरमा दीजिए, उस बस्ती के बारे में बताइए इनको, इनसे पूछिए जो समंदर के किनारे आबाद थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना आपने कोई किताब पढ़ी थी, फिर आपको ये सारे वाक़यात जो इनकी तौरात में थे वो कैसे मालूम थे? तो वो अल्लाह ताला ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे. तो ये जो क़िस्सा है ये एक बस्ती के बारे में है जो समंदर के किनारे आबाद थी. कहा जाता है दरियाए कुलजुम था. इस बस्ती का नाम कहा जाता है कि एला था. ये बहरे कुलजुम पर थी. जिस बस्ती का यहाँ ज़िक्र हुआ वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुज़र बसर करते थे. अल्लाह ने उन्हें आज़माया. अब ये जो लोग थे जो समंदर के किनारे जो रहते थे, बनी इसराइल की जो कौम थी जो समंदर के किनारे आबाद थी, वो मछलियाँ पकड़ते थे और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचते थे और उनका गुज़र बसर होता था. अब अल्लाह ताला ने उनको आज़माया. अल्लाह ने उन्हें आज़माया. पूरे हफ्ते मछलियाँ दूर समंदर की गहराई में रहती, लेकिन हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को मछलियाँ उछल उछल कर सामने आती थीं. बाकी दिनों में वो नहीं आती थीं. यानी जिस दिन सैटरडे या सब्त नहीं होता था उन दिनों में नहीं आती थीं. यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 6 दिन जो होते थे वो मछलियाँ दूर समंदर में अंदर रहती थीं और सैटरडे के दिन वो खूब उछल उछल कर किनारों पर आती थीं. सैटरडे के दिन को ये लोग सब्त का दिन कहते थे. अब ये सब्त का दिन क्या होता है? सब्त सैटरडे को कहते हैं
یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس یعنی پاک اور قابل احترام دن ٹھہرایا گیا تھا۔ سیٹرڈے کا دن ان کے لیے بہت ہی احترام والا اور بہت ہی پاک دن مانا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کی تھی کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے۔ یعنی ان کی جو شریعت تھی اس میں تھا کہ سیٹرڈے کے دن، سبت کے دن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، نہ گھروں میں آگ جلائیں، یعنی کھانا تک نہیں پکانا تھا ان کو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی سیٹرڈے کو انہیں۔ نہ جانوروں نوکروں سے کوئی کام لیا جائے، یہاں تک کہ حکم تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو مار دیا جائے۔ یعنی اتنی سختی سے تاکید کی تھی کہ سیٹرڈے کو دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، نہ جانوروں نہ نوکروں سے کوئی کام کروایا جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ہمارا فرائیڈے خاص عبادت کا دن ہے۔ مسلمانوں کا خاص عبادت کا دن کیا ہے؟ فرائیڈے ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ نماز کے بعد دنیا کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی جو شریعت تھی وہ بہت سخت تھی، اس میں ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ سیٹرڈے کو کوئی بھی دنیا کا کام کریں، لیکن ہمیں اجازت ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں اجازت ہے کہ فرائیڈے کے دن نہا دھو کر نماز سے فارغ ہو کر لوگ اپنا دنیا کا کام کر سکتے ہیں نماز کے بعد، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس طرح ان کی برابر نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں آزماتے رہے۔ وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور ٹیسٹ بھی ان کو اور زیادہ ٹیسٹ دیتے تھے، ان کو اور زیادہ ان کو آزماتے تھے۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ٹیسٹ بھی اور سخت کرتے جاتے ہیں۔ اللہ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرما برداری سے منہ موڑنے کا رجحان بڑھنے لگتا ہے، یعنی کوئی گروپ ہے یا کوئی انسان ہے، جب وہ اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر نافرمانی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اس کے سامنے نافرمانی کے موقعوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اور اس کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ یہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت سخت ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن نافرمان لوگوں کے لیے اور ان کے لیے ٹیسٹ زیادہ، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بڑھا دیتے ہیں اور ان کو زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ بنی اسرائیل بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ آزمایا۔ اب یہ کس طرح سے آزمایا کہ ہفتے کے جو 6 دن ہوتے تھے ان دنوں میں جب یہ مچھلیاں پکڑتے تھے تو مچھلیاں دور سمندر میں ہوتی تھیں، اور خاص جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں مچھلیاں نہیں پکڑنا، اس دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور کناروں تک آ جاتی تھیں، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ بندہ کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بڑھاتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ بندہ کیا اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا اپنی نفس کی فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ دیتے ہیں؟ تاکہ انسان سنبھل جائے، انسان اور زیادہ سنبھل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا اپنے نفس یعنی ہمارا جو اندر کا ضمیر ہوتا ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ ہاں جو مرضی چاہے کرو، اس کی فرما برداری کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب ہم اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہیں یا جو ہمارا دل کرتا ہے وہ اگر ہم کرتے ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اور سخت کر دیتے ہیں۔ جیسے ان کا ٹیسٹ ہوا، اس قوم کے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہفتے کے دن، اب کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو، سبت کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں
تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا سازی یعنی ایک چال چلی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کو وہ جاتے تھے سمندر کے کنارے، اور وہاں جا کے الگ الگ جگہوں پر گڈھے کھود دیتے تھے، اور گڈھے کھود کر ان میں جال ڈال دیتے تھے تاکہ مچھلیاں سیٹرڈے کو آئیں اور آ کر ان جال میں پھنس جائیں۔ پھر سبت کو گھر میں عبادت کرتے، یعنی سیٹرڈے کا دن ہوتا تو گھر میں عبادت کرتے، اور سنڈے کو آ کر مچھلیاں نکال لیتے۔ اب سنڈے کو جاتے اور وہاں جا کر مچھلیاں جو گڈھے میں پھنس جاتی تھیں، جال میں پھنسی ہوتی تھیں، وہ نکال لیتے، اور کہتے ہم نے تو ہفتے کو مچھلیاں پکڑی ہی نہیں۔ ہم نے کب پکڑی مچھلیاں ہفتے کو؟ ہم تو نہیں گئے تھے سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنے۔ اس طرح سے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا سازی کر رہے تھے۔ ہیلا سازی کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، پلینگ ٹرکس وتھ اللہ's کمانڈ۔ تو وہ اللہ کے کمانڈز کے ساتھ ٹرک کر رہے تھے۔ مچھلیاں پکڑ بھی لیتے اور کہتے ہم نے ہفتے کے دن تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی مچھلیاں پکڑ بھی لیتے اور کہتے نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم تو گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جب قوم کے دوسرے لوگوں نے یہ دیکھا، اب پوری بہت بڑی قوم تھی تو ایک گروپ جو تھا وہ یہ کر رہا تھا، جب قوم کے دوسرے لوگوں نے دیکھا تو پوری قوم 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ پوری جو قوم تھی وہ 3 گروپس بن گئے پوری قوم کے۔ اب پہلا گروپ کیا تھا؟ پہلا گروپ، ایک گروپ سبت کو ہیلا سازی سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے جب شروع کیا تو دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو دیکھا اور وہ بھی ایسا کرنے لگے، اور ایک پورا گروپ بن گیا جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا سازی یعنی ہیلا سازی کر رہا تھا، چال چل کے اس طرح سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو ایک گروپ جو تھا وہ اس طرح سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا سبت کے دن۔ اب دوسرا گروپ ایسا تھا لوگوں کا جو انہیں سختی سے اللہ کی نافرمانی سے روک رہا تھا۔ ایک گروپ اور دوسرا بن گیا اور وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، ایسا مت کرو۔ وہ گروپ تھا جن کی غیرت مندی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی، یعنی وہ بہت زیادہ غیرت مند لوگ تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی جو حدود ہے، اللہ کی حدود یعنی اللہ کی جو باؤنڈریز ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس کو کراس مت کرو، یہ کام مت کرو۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی باؤنڈریز کو کھلم کھلا کراس کیا جا رہا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ ان کو سختی سے منع کر رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ ایسا مت کرو، سب کو منع کر رہے تھے۔ تو یہ سیکنڈ گروپ تھا جو لوگوں کو منع کر رہا تھا، انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تم اس طرح سے کر رہے ہو تو تم غلط کام کر رہے ہو۔ اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں آگے آگے تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں۔ وہ کیوں لوگوں کو منع کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ نصیحت کریں گے، انہیں سمجھائیں گے تو لوگ یہ جو کام ہے یہ چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں گے، اور اگر وہ راہ راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنے عمل کا ثبوت پیش ہی کر دیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ پہلی بات تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی نصیحت سے لوگ مان جائیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں، یعنی صحیح راستے پر آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ راہ راست اختیار نہ بھی کریں، اگر وہ نہیں بھی مانیں تب بھی یہ اپنی طرف سے پوری محنت کر کے اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو کم سے کم جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ثبوت پیش کر سکیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا فرض پورا کیا تھا، ہم نے ان لوگوں کو اپنی پوری طاقت سے منع کیا تھا کہ یہ غلط کام نہ کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا لوگوں سے کہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ غلط کام ہے، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو اس لیے جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو منع کرنا، اس کو روکنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان جو ہے کل کو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہی جو گروپ ہوگا وہی کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا تھا جب ہم غلط کام کرے تھے، ان کو پتہ تھا یہ غلط ہے، ہم غلط کریں، ان کو ہمیں روکنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں روکا؟ تو ایک طرح سے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے ایک دلیل ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو روکا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانی بات۔ تو دو ریزنز تھے ان کے روکنے کے، ایک تو تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نصیحت کریں، دوسرا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش ہوں تو وہ اس بات کو ثابت کریں کہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا تھا اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکا تھا۔ اب ایک تھرڈ گروپ بھی تھا، تیسرے وہ تھے جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے لیکن جو لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ بھی منع نہیں کر رہے تھے۔ کیا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا؟ وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کیا کرنا کوئی کچھ بھی کرے۔ یہ گروپ نہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا نہ کسی کو روک رہا تھا، اور جو لوگ روک رہے تھے ان سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا یا سخت قسم کا عذاب دے گا، یہ بھی ان کو پتہ تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ ان لوگوں کو منع نہیں کر رہے تھے، اور جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں منع کر رہے ہو، مت منع کرو، ان کو جو کرنا ہے کر دو، ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو ایک غلطی ان کی یہ تھی کہ یہ لوگوں کو جو کر رہے تھے فرسٹ گروپ کو منع نہیں کر رہے تھے، دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ جو سیکنڈ گروپ تھا جو منع کر رہا تھا اس کو بھی یہ ٹوک رہے تھے کہ تم کیوں منع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، ہمیں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور لوگ غلط کام کرتے رہیں اور جو منع کریں انہیں بھی ہم ٹوکیں، یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ جو گروہ سختی سے منع کرتا تھا انہوں نے جواب دیا، جب انہوں نے جو سیکنڈ گروپ تھا جو منع کر رہا تھا جب ان سے ایسا کہا کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو، ان پر تو سخت عذاب آئے گا، تو جو گروپ منع کر رہا تھا انہوں نے کہا ہم اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ یہ گناہ سے رک جائیں، پرہیزگاری کریں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں، یہ پرہیزگاری کریں اور اللہ کے سامنے ہم بری و ذمہ ہو سکیں، یعنی جب ہم اللہ کے پاس مر کر جائیں قیامت کے دن ہم بری و ذمہ ہوں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا، یعنی ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم نے تو انہیں روکا تھا۔ تو یہ دو ریزنز انہوں نے ان کو بتائے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی نصیحت کی گئی تھی کہ سبت کے دن کوئی دنیا کا کام مت کرنا، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ جو برائی سے روکتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں، زیادتیاں کس کس نے کی تھی؟ ایک وہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی زیادتی کر رہے تھے۔ کیوں منع نہیں کر رہے تھے؟ وہ ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ مسلسل نافرمانی یعنی کنٹینیوس اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ ایک دن دو دن کی بات نہیں تھی، وہ لگاتار ایسے کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب یہ کیسا عذاب تھا؟ اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا
تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروپس میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اللہ کے عذاب سے بچ گیا، کیونکہ اسی نے خدا کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے دوسروں کو غلط کام کرنے سے روکا تھا۔ جو وہ گروپ تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو لوگوں کو روکتا تھا، صرف وہی گروپ بچایا گیا، کیونکہ انہوں نے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تھا۔ کیا فرض ہے انسان کا؟ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ انسان کا بہت بڑا فرض ہے۔ جہاں بھی کہیں انسان دیکھے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو بتائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو نیکی کا حکم دینا یعنی حکم دینا کہ کہ یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے، نیکی کرنے کے لیے کہنا اور غلط کام کرنے سے روکنا، یہ انسان کا فرض ہے۔ باقی دونوں گروپس کا شمار ظالموں میں سے ہوا اور وہ اپنے جرم کے لیے عذاب دیے گئے، یعنی ان کو سزا ملی۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی یعنی منع کرنے پر بھی رکے نہیں تو اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس عذاب میں وہ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد مار دیے گئے، یعنی جو لوگ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ بندر کی شکل انسانوں سے ملتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے حیلہ کیا، فرما برداری کے پردے میں نافرمانی کی، یعنی اوپر سے یہ شو کیا کہ ہم تو فرما برداری کر رہے ہوں، پیچھے پیچھے نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی پھر ان کو ویسے ہی سزا دی۔ کہ بندروں کی شکل ملتی ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں بندر بنا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیلہ سازی یعنی جو ٹرکس پلے کی جاتی ہیں دین کے معاملے میں، دھوکہ دینا منافق کی علامت ہے۔ دین میں چال بازی، دھوکہ قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے دھوکہ دینے کو۔ آج کل لوگ ربا یعنی انٹرسٹ کو حیلہ سازی سے کھاتے ہیں، انہیں بولتے ہیں یہ تو انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بزنس ہے، اس کا پروفٹ ہے۔ اس طرح سے کر کے لوگ ربا لیتے ہیں، اور شراب کے لیے بھی بہت ڈفرینٹ نام یوز کیے جاتے ہیں، شراب بھی پینی شروع کر دی ہے لوگوں نے۔ تو اس طرح سے حیلہ سازی کرتے ہیں تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ حدیث عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندروں کے بارے میں بات چیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی نہ اولاد، یعنی جن کو سزا ملی تھی، جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، ان کی نسل نہیں بڑھائی اللہ تعالیٰ نے۔ بندر ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، انہوں نے اللہ کی حیلہ سازی کی، اللہ کا حکم بدل ڈالا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل ڈالا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں حیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب واقعات ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں قرآن میں اتنی ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، جو یہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں ورنہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی اگر ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان اسی لیے پریشان ہیں کہ اللہ کی کتاب چھوڑی ہوئی ہے، دین سے بہت دور ہیں، پوری طرح ہر انسان دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جو حامل
کتاب قوم ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس کتاب ہوتی ہے اللہ کی، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو خود بھی کتاب پڑھنا ہوتا ہے اور لوگوں تک بھی کتاب کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اٹھانے کے لیے ہمیں نہیں چنا تھا۔ جس قوم کو کتاب دی جاتی ہے اس پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اور سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ بندر بننے کے بعد یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر چیختے روتے، پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ انہوں نے ہیلہ سازی کی، اللہ کا حکم بدل ڈالا اور اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل ڈالا۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام سے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ کہاں سے لی گئی ہے سٹوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پارہ 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 65 میں آیت آئی ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمْ، جان لیا تم نے، الَّذِينَ، ان کو جو، اعتدوا، حد سے نکل گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت ہفتے کے دن میں، فقلنا، جب وہ حد سے نکل گئے جو سبت کے دن کا جو معاملہ تھا اس میں، تو فقلنا، تو کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل اور خوار۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ہو جا کہتے ہیں نا، کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل، دھتکارے ہوئے۔ پھر نیکسٹ آیت میں فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نَکَالًا، عبرت، لما، اس کے لیے جو، بین یدیہا، سامنے تھے ان کے، وما، اور جو، خلفہا، پیچھے بعد ہوں گے ان کے، یعنی ان کی آنے والی جنریشن کے لیے اور جو ان کے سامنے جو لوگ تھے ان سب کے لیے ہم نے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے نصیحت، یعنی عبرت بنا دیا جو ان کے سامنے لوگ تھے اور جو ان کے بعد والے لوگ آئیں گے، بعد والے بھی ان کا قصہ سنیں گے، ان سب کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا، انہیں لیسن بنا دیا، اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اس قصے میں نصیحت ہے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں یعنی متقین کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر اس قصے کا ذکر پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 47 میں بھی ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، اوتو، دیے گئے، الکتابہ، کتاب کون دیے گئے تھے؟ یہود اور نصارہ، جنہیں تورات اور انجیل ملی تھی، انہیں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آمنو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے۔ کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن نازل کیا تھا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ قرآن پر، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس، من قبلی، تمہارے پاس ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ تورات اور انجیل تھی، اور اللہ نے قرآن نازل کی تھی جو انہی کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معکم، تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان کی، نت مسا، وہ مٹا دے، وجوہن، چہروں کو، یعنی لے آؤ، ایمان لے آؤ اس پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اور یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ وہ قرآن مجید وہ ہے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ وہ مٹا دے تمہارے چہروں کو، یہ سخت وارننگ دی جا رہی ہے۔ فَنَرُدَّہا، اور پھر ہم پھیر دے انہیں، عَلیٰ أَدْبَارِہا، ان کی پشتوں پر، یعنی ان کے چہروں کو ہم پھیر دیں، یعنی ٹرن کر دیں ان کا چہرہ،
او یا نل انہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کی انا لعنت کی ہم نے اصحاب السبتی سبت والوں پر، یعنی ان پر بھی ہو سکتی ہے ایسی ہی لعنت، ان کے چہروں کو پھیر دیں اللہ تعالیٰ جیسے کہ، اور ان پر لعنت کریں جیسا کہ لعنت کی تھی اصحاب سبت پر، یعنی اصحاب سبت جو سب کا قانون توڑتے تھے، جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا، ان کی یاد دلائی گئی ان کو یہاں پر کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ، قرآن پر بھی، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہو جائے۔ وکانا اور ہے امرو حکم اللہ، اللہ کا مفعولاً پورا ہو کر رہنے والا، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ تو ان کو اصحاب سبت کا قصہ یاد دلا کر ان کو وارن کیا گیا کہ دیکھو ایمان لے آؤ تم۔ پھر اس قصے کا ذکر اچھا یہ شاید کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یعنی چہرہ جو ایسا ٹرن کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ پھر پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 163 میں یہ سٹوری آئی ہے، وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے، عن القریتی اس بستی کے بارے میں، التی وہ جو کانت تھی وہ، حاضرتا کنارے پر، البحری سمندر کے، اس بستی کے بارے میں پوچھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے جو بستی کے کنارے پر تھی، وہ بستی جو سمندر کے کنارے پر تھی، اس جب یعدونا وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبتی سبت ہفتے کے دن میں، اس جب تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم مچھلیاں ان کی، یوما سبتہم دن ان کے ہفتے کے، شرعن ظاہر ہو کر، و یوما اور جس دن، لا یسبتونا وہ سبت ہفتے کا دن نہ مناتے، لا تاتیہم نہیں آتی تھیں ان کے پاس، یعنی جس دن سیٹرڈے نہیں ہوتا تھا اس دن وہ نہیں آتی تھیں مچھلیاں، اور جس دن سیٹرڈے ہوتا تھا اس دن بہت زیادہ آتی تھیں۔ کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں، بما باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں آزماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جب انسان زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سیٹرڈے سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 164، وَإِذْ اور جب قالت کہا، امتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لما کیوں، تعیذونا تم نصیحت کرتے ہو، قومن ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے جنہیں، عذاباً عذاب، شدیداً شدید، قالو انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت کرنے کے لیے، الی ربکم طرف تمہارے رب کے، ولعلکم اور شاید کہ وہ، یتقون وہ ڈر جائیں، یعنی اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے معذرت پیش کریں، اور دوسرا کہ شاید وہ لوگ ڈر جائیں۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو
جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہوں کے لوگوں نے کہا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکے، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے 165 پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف کی۔ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی جس کی، انجینا نجات دی ہم نے، الذین انہیں، جو ینہونا وہ روکتے تھے، عن السوء برائی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے، الذین ان کو جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، بعذاب ساتھ عذاب کے، بئیس سخت کے، بما باوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے، یعنی وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ صرف ان لوگوں کو بچایا جو برا کرنے سے روکتے تھے۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166۔ فلما پھر جب، اتو انہوں نے سرکشی کی، ان اس سے، ماں جو، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو جس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم انہیں، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ تو ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کا ریفرنس ہے پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 سے 66 میں آیا ہے یہ قصے کے بارے میں۔ پھر پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 47 میں آیا ہے۔ پھر پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں یہ قصہ آیا ہے۔ ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ وہ جو بستی ہے اس کو ہلاک کرو جا کے، کیونکہ عذاب آتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عذاب بھیجتے تھے جو قوم نافرمانی کرتی تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو سب سے پہلے اسی پر عذاب لاؤ، کیونکہ وہ تو عبادت کرتا تھا لیکن وہ دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود اپنی عبادت کریں ہم، اور بہت زیادہ تسبیح کریں اور نماز روزہ خوب عبادت کریں، اور دوسرے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو انہیں نہ روکیں نہ ٹوکیں، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی ہمیں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کہنا ہے۔ اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو انہیں بھی کہیں کہ وہ بھی نیکیاں کریں، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو اسے منع کرنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے، وہ اس سے باز آ جائے، وہ رک جائے۔ ایک تو اس کے لیے نصیحت ہوگی، دوسرا ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اللہ کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے منع کیا تھا، اس نے نہیں سنا لیکن ہم نے منع کیا تھا اور ہم نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔